अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद खारजा पॉलिसी को सबूताज करने के लिए गैर मुल्की फंडिंग हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत जाए या जान, कभी इन चोरों को माफ़ नहीं करूँगा। मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में 161 अरकान हिमायत में खड़े हुए। देखना है हुकूमत बचानी है या पार्टी, अवाम का फ़ायदा किस में है, मद्देनज़र रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि क्या वज़ीर आज़म को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से नहीं रोका जा सकता। उन्हें अदालतों पर एतमाद नहीं तो उनके नुमाइंदों को कैसे होगा। 30 से 31 मार्च तक आर या पार और अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि आइंदा 72 घंटे बहुत अहम हैं। इस दौरान जहां फैसले होने हैं हो जाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सब चीज़ें सामने आती जाएंगी और हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं लंदन में बैठा हुआ शख्स आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए 12 अरब रुपए खर्च किए गए। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुफाद के लिए छुप छुप कर मिलते हैं। ओंटेरियो ने वफाकी हुकूमत के साथ बच्चों की देखभाल के लिए $10.2 बिलियन का मुआहदा कर लिया। मुआहदे पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और प्रीमियर डग फॉर्ड ने दस्तखत कर दिए। ओंटेरियो के लिबरल्स ने मुंतखब होने की सूरत में कम अज़ कम उजरत में $16 इजाफे और पोर्टेबल फ़वाइद के पैकेज का वादा कर लिया। क्यूबेक मुमकिना तौर पर कोरोना वायरस की छठी लहर की तरफ बढ़ रहा है। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर ने खबरदार कर दिया। एक हफ्ते के दौरान 8600 के करीब अमला गैर हाजिर रहा। रूस में हुकूमत की तब्दीली का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जो बाइडन के बयान की वजाहत पेश कर दी। कहा अमरीकी सदर के बयान का मतलब हरगिज़ ये नहीं था। हमारी मदद ना की गई तो रूस का अगला हदफ नेटो ममालिक होंगे। यूक्रेनी सदर कहते हैं रूस से जंग के लिए हमें असलहे की ज़रूरत है। तालिबान ने ख़वातीन को महरम के बगैर बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया। ख़वातीन को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी और सूबाई वज़रा को मुखातिब करते हुए कहा कि मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से मेरे वज़रा को लालच देकर तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत जाए या जान, कभी इन चोरों को माफ नहीं करूंगा। हमारे पास शवाहिद हैं कि मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी को सबूताज करने के लिए गैर मुल्की फंडिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे टैक्स जमा होता जाएगा वो सारा पैसा कौम की मजमूई तरक्की के लिए इस्तेमाल होगा। जब तक नजरिए पर खड़े नहीं होंगे कौम नहीं हुजूम होगा। रियासत मदीना में कानून की हुक्मरानी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करके कहा कि शर्म करो, हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी को मोड़ने के लिए बैरून मुल्क से मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। ये जो आज कातिल और मकतूल को इकट्ठे करने वालों के बारे में भी इल्म है, लेकिन आज वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला टाइम नहीं है, बल्कि वक्त बदल चुका है। इमरान खान ने कहा कि हमारे मुल्क में बाहर के पैसों से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ जानबूझकर हमारे खिलाफ पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने दीन को सियासत में अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस के लिए इजलास की कार्रवाई 31 मार्च तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली का इजलास अब जुमरात की शाम 4 बजे होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ, जिसमें डिप्टी स्पीकर ने वक्फ़ा सवालात को मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके ओहदे से
ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد پیش کی، جس پر 152 ارکان کے دستخط موجود ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے قرارداد کے حامی ارکان کو اپنی بینچوں پر کھڑے ہونے کی ہدایت کی۔ گنتی کے بعد اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو اجلاس کی کارروائی میں شامل رکھتے ہوئے اس پر بحث 31 مارچ تک ملتوی کر دی اور کہا کہ قومی اسمبلی کے قاعدہ 37 کے تحت اس پر بحث کی جائے گی۔ بعد ازاں 31 مارچ جمعرات شام 6 بجے تک قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے ایوان میں کل نشستیں 341 ہیں، جس میں سے 178 حکومت اور اس کے اتحادیوں کے پاس ہیں، جبکہ 163 ارکان اپوزیشن کے ہیں۔ تحریک کو کامیابی کے لیے 172 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اسے مطلوبہ تعداد سے زائد ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ حکومتی جماعت تحریک انصاف کے ایوان میں 155 ارکان، جبکہ اتحادیوں میں متحدہ قومی موومنٹ کے 7، بی اے پی کے 5، قاف لیگ کے 5، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 3، اے پی ایم ایل کا 1 رکن ہے، جبکہ 2 امیدوار آزاد حیثیت سے رکن اسمبلی بننے کے بعد حکومتی اتحاد میں شامل ہوئے۔ اسی طرح اپوزیشن میں مسلم لیگ نون کے 84، پیپلز پارٹی کے 56، ایم ایم اے کے 15، بلوچستان نیشنل پارٹی کے 4، اے این پی اور جمہوری وطن پارٹی کا 1 رکن ہے، جبکہ 2 ارکان اسمبلی آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے۔ صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدم اعتماد کامیاب ہو تو منحرف ارکان اور وزیر اعظم دونوں گھر جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیکل 63A میں کسی قسم کی کمی ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ آرٹیکل 63A کو اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا۔ پارٹی ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے جماعتوں کے ارکان ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں۔ کوئی پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا تو مستعفی ہو سکتا ہے۔ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا تاحیات نااہل ہونا چاہیے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 63A کو 52(1)(f) کے ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ کیا کسی فورم پر رشوت لینا ثابت کیا جانا ضروری نہیں؟ رشوت لینا ثابت ہونے پر 52(1)(f) لگ سکتا ہے۔ منحرف رکن اگر کسی کا اعتماد توڑ رہا ہے تو خیانت کس کے ساتھ ہوگی؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ سب سے پہلے خیانت حلقے کے عوام کے ساتھ ہوگی۔ آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی قانونی طور پر بددیانتی ہے۔ قانونی بددیانتی پر آرٹیکل 52(1)(f) کا اطلاق ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ پارٹی سے انحراف از خود مشکوک عمل ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ کیا مستعفی ہونے پر کوئی سزا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کوئی مستعفی نہیں ہو رہا، یہی تو مسئلہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کے نتائج بھگتنا ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 63A میں لکھا ہے کہ رکنیت ختم ہو جائے گی۔ آپ نااہلی کی مدت کا تعین کروانا چاہتے ہیں۔ آرٹیکل 52(1)(f) کے لیے عدالتی فیصلہ ضروری ہے۔ آرٹیکل 63A میں نااہلی 2 سے 5 سال تک ہے۔ قرض واپس کرنے پر نااہلی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ کل تک اپنے دلائل مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا، لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور جو ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ بکا مال ہے۔ واضح کر دوں، عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 72 گھنٹوں کا ٹائم دیتا ہوں کہ اہم ہے، اس دوران جہاں فیصلے ہونے ہیں ہو جائیں گے۔ سیاسی تجزیہ ہے، 1 گھنٹے پہلے بھی صورتحال بدل سکتی ہے۔ ابھی جلسہ ہے، کھیل کل سے شروع ہوگا۔ میں نے کسی حکومت کو وقت پورا کرتے نہیں دیکھا۔ واضح کر دوں کہ عمران خان آخری بال تک کھیلیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ گزشتہ روز تحریک انصاف کا بہترین جلسہ ہوا۔ بلاول کی ریلی سے زیادہ ہماری سیکیورٹی تھی۔ گزشتہ روز کے جلسے کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ 1977 کے بعد پہلی دفعہ میں جلوس کے ساتھ تھا۔ گزشتہ روز انتظامیہ نے اچھا کام کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش تھی میں لمبی تقریر کروں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں بھٹو خاندان کی سیاست نہیں ہے، اب زرداری کی سیاست چل رہی ہے۔ آصف زرداری شاطر اور پلانر سیاستدان ہیں، خرید و فروخت میں لگے ہیں۔ سیاست میں ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ گینگ آف 3 ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے۔ آصف زرداری نواب شاہ میں کونسلر نہیں بن سکے۔ جو خرید و فروخت کرتے ہیں، علاقے کے لوگوں کو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔
گورنر راج کی تجویز دی، آج بھی کہہ رہا ہوں گورنر راج لگا دو۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں پتا نون لیگ نے کدھر سے آنا ہے، انہوں نے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ نون لیگ کے جلسے میری توقع سے زیادہ کمزور ہیں، ان کے پاس اپنے لوگ نہیں، یہ لوگ مولویوں سے خطاب کرنے آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں میں چھٹیاں ہیں، آج نون لیگ کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے، دھرنے کی نہیں۔ میں تصادم نہیں چاہتا، جے یو آئی کا جلسہ ختم ہو گیا ہے، وہ آج بغیر اجازت بیٹھی ہے، آج کا دن ہے، وہ گزر جائے، باقی اسمبلی کے باہر صورتحال ہم ذمہ دار ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مہروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یہ سازش عمران خان نہیں پاکستان کے خلاف ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ کل کوئٹہ، چاغی، لاہور، کراچی اور ہر شہر سے لوگ پہنچے۔ پاکستان بھر سے آنے والے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہم نے کہا کہ عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنے والوں کو 10 لاکھ لوگوں سے گزر کر جانا پڑے گا، اب کہتا ہوں 22 کروڑ لوگوں کے اوپر سے گزر کر جانا پڑے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور نواز شریف پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ لندن میں بیٹھا ایک شخص عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ عمران خان عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مہروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یہ سازش عمران خان نہیں پاکستان کے خلاف ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا سب چیزیں سامنے آتی جائیں گی اور حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سندھ ہاؤس میں ضمیروں کو خریدنے کی منڈی لگی ہوئی ہے، پاکستان میں مستحکم پارلیمانی نظام کے فیصلے کی ضرورت ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو یہ منڈیاں ایسے ہی چلتی رہیں گی۔ امید ہے سپریم کورٹ ان اراکین جو بکے ہیں کو نااہل کرنے کے حوالے سے فیصلہ دیں۔ مریم نواز نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارے پاس راز ہوتے تو دکھاتے ضرور، انہیں معلوم ہے کہ زبان کھولی تو کرپشن کے پلندے کھل جائیں گے، کان کھول کر سن لو، یہ ادارے بھی نواز شریف کے ہیں اور قوم بھی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف لندن میں جس سے بھی چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے وہ ملک کے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ پی ٹی آئی جلسے میں 10 لاکھ تو کیا 10,000 لوگ بھی نہیں آئے۔ پریڈ گراؤنڈ والوں جلسہ دیکھنا ہے تو گجرانوالہ آ کر دیکھ لو۔ نائب صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ تحریک انصاف اپنے جلسے کی ناکامی کا الزام بھی نواز شریف پر نہ لگا دینا۔ پریڈ گراؤنڈ میں چیچی کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا چوہا ہے، عوام کا آٹا چینی کھا کھا کر جو چوہا موٹا ہو گیا اس کا نام عمران خان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدلے میں کیا نکلا، پوری دنیا نے کہہ دیا نواز شریف صادق و امین ہے، تم سننا چاہتے ہو تو ایبسولوٹلی ناٹ کسے کہتے ہو؟ یاد کرو وہ دن جب نواز شریف نے 5 ارب ڈالر کی پیشکش ٹھکرائی اور بھارت کے 5 دھماکوں کے بدلے 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ مریم نواز نے عمران خان کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے پاس راز ہوتے تو آج دکھاتے، انہیں معلوم ہے کہ زبان کھولی تو کرپشن کے پلندے کھل جائیں گے، کان کھول کر سن لو، یہ ادارے بھی نواز شریف کے ہیں اور قوم بھی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔